چند نمازی لوگوں نے پلان بنایا کہ ہم سب مل کر کے جا کر قبرستان میں نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے، 1 دن 2 دن جتنے بھی دن عبادت کریں گے اور اللہ سے دعا مانگیں گے، اے اللہ کسی ایک مردے سے ہماری ملاقات کرا دے، قبرستان میں جو مردے ہیں ان سے ہماری ملاقات کرا دے، ہم ان سے کچھ انٹراگیٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کا انٹرویو۔ خالی ملک الموت کو دیکھ لینے سے اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی تکلیف 1000 مرتبہ تلوار سے زخم کرنے سے ہوتی ہے۔ تو جو فرشتے ماں کے پیٹ میں جب بچہ 120 دن کا ہوا اس کے بارے میں یہ سارا بایو ڈیٹا لکھنے کے لیے آتے ہیں، وہی فرشتے موت کے وقت بھی ملک الموت کے ساتھ میں آتے ہیں۔ اب وہ لوگ تلاش میں نکلے، پرانی قبر کہاں دیکھیں، بہت تلاش کرنے کے بعد ان کو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی قبر ملی۔ مجھے مرے ہوئے 4000 سال ہو گئے لیکن آج بھی میرے حلق میں موت کی سختی کی تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کی جنازے کی نماز ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا چہرہ کسی کو نہ دکھاؤ تاکہ اس کا کوئی عیب لوگوں کو ظاہر نہ ہو، اور ہم زندے لوگوں کا عیب لوگوں میں بیان کرتے پھرتے ہیں۔ بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں نماز پڑھنے والوں کی برکت سے میت کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں مرنے والے کی برکت سے جنازے کی نماز پڑھنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وقال تعالى في مقام آخر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ معزز سامعین کرام، آج 15 شعبان ہے، اس کو عربی زبان میں احادیث میں
लैलतुल बराअत कहा गया है। उर्दू में इसको शब बराअत बोलते हैं। आज की रात की बहुत बड़ी फजीलत और अहमियत है। आप हजरात यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, कुछ देर मस्जिद में दीन की बातें सुनने वाले हैं, तो जितनी देर हम यहाँ पर बैठे रहेंगे, दीन की बातें सुनेंगे, दीन की बातों को सुनने पर सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। इसके साथ में अगर एतिकाफ की नीयत भी कर ली जाए तो डबल सवाब हासिल हो जाएगा। एतिकाफ का मतलब यह है कि मैं जितनी देर मस्जिद में हूँ अल्लाह की इबादत में रहूँगा। इस नीयत के साथ मस्जिद में अपने आप को रोक करके रखना, इसको एतिकाफ कहा जाता है। उमूमन लोग एतिकाफ को बस माह रमज़ान का अमल समझते हैं। माह रमज़ान का एतिकाफ सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। उसके अलावा और दो एतिकाफ है। एक मन्नत का एतिकाफ, क्या अल्लाह मेरा फ़लाँ काम पूरा हो जाए तो मैं एक दिन का एतिकाफ करूँगा। वो काम पूरा हो गया तो उसको आज मगरिब से लेकर कल मगरिब तक मस्जिद में रोज़े के साथ एतिकाफ करना होगा। उसको बोलते हैं वाजिब एतिकाफ, मन्नत वाला एतिकाफ। और एक है नफिल एतिकाफ, यानी जब भी आप मस्जिद में दाखिल हो नियत कर लें, क्या अल्लाह मैं जितनी देर भी मस्जिद में हूँ अपने आप को तेरी इबादत के लिए रोक करके रखता हूँ। मेरा ये टाइम और मेरा ये जिस्म तेरे लिए वक्फ है, बाउंड है। तो आप हजरात यहाँ पर आधा घंटा, एक घंटा या 2 घंटे के लिए तशरीफ़ लाए हैं, तो उसमें एतिकाफ़ की भी नियत कर लेंगे तो आपको दीन की बातें सुनने के साथ साथ एतिकाफ़ का भी सवाब हासिल हो जाएगा। एतिकाफ़ की नियत क्या है? अय अल्लाह मैं एतिकाफ़ करता हूँ, हो गई नियत। अरबी ज़बान में करना चाहें तो हज़रत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि अलैह ने मिशकात की शरह में लिखा है, नवैतुल एतिकाफ़ा मादुमतु फिल मस्जिद। ऐ अल्लाह मैंने एतिकाफ़ की नीयत की जब तक के मैं मस्जिद में हूँ। तो आप चाहें अरबी में कर लें या उर्दू में कर लें, ज़बान से करना भी ज़रूरी नहीं। नीयत का ताल्लुक़ असल में दिल से है। दिल में भी आपने इरादा कर लिया कि मैं जितनी देर भी हूँ एतिकाफ़ की नियत करता हूँ, तो आपको एतिकाफ़ का भी अलग से एडिशनल फ्री में सवाब मिल जाएगा। तो खैर आज की रात शब बारात है। बहुत सारे लोगों को शब बारात बोले तो समझ में नहीं आता, मुर्दियाँ की ईद बोले तो जब लाइट सिलकती, मुर्दियाँ की ईद। अब लोगों के अंदर क्या रिवाज है पुराना, घरों के अंदर अच्छा पकाना। दादा इंतकाल कर गए तो वो जो पसंद करते थे उनका खाना, उनका सालन, कोई फल पसंद करते हैं तो वो फल वो सब ला करके प्लेट पे रखते हैं। बीड़ी कट्टा भी, अगर उनको बीड़ी का कट्टा पसंद था वो ला के रखते थे।
آج بھی لوگ رکھتے ہوں گے، شاید کوئی ایک آدھ آدمی ہوگا ایسا، اس میں برانڈ بھی اکبر بیڑی کا تو اکبر بیڑیز رکھنا، میکا مارپو کا تو میکا مارپوز رکھنا۔ بہرحال لوگوں کا ایسا مزاج ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دادا جان جو انتقال کر گئے ان کو پسند کی جو چیز تھی آج کی رات میں پلیٹ میں رکھنا ہے، اور ساتھ میں کھانا وغیرہ رکھنا ہے، ٹاول وغیرہ رکھتے ہیں تو ٹاول بھی رکھنا، لنگی بھی رکھنا، وہ سارے رکھنے کے بعد بچوں کو وہاں سے بولتے ہیں چلو چلو چلو۔ اب بچے، چھوٹے بچے پوچھتے ہیں یہاں کیوں رکھے، کوئی جن آئے گا کیا یہاں اس کو کھانے کے لیے، یہ بیڑی سلگانے کے لیے؟ وہ بولتے ہیں نہیں، یہاں سے نکلو۔ کیوں نکلنا ہے؟ تو پرانی عورتیں بولتی ہیں ہمارے دادا جان آئیں گے، دادا جان کی روح یہاں پر آئے گی، یہ سب دیکھ کر کے خوش ہو جائے گی۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا، اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے نہ نماز پڑھنا ہے، نہ تلاوت کرنا ہے، نہ روزہ ہے، نہ ذکر ہے، نہ تسبیح ہے، نہ کوئی صدقہ خیرات ہے۔ بس یہ کام کر لینا ہے جس سے دادا جان خوش ہو جائے۔ دادا جان آتی گتے انہوں آئے تو گھر کے جانا چل جاتی، دادا جان آ گئے اگر حقیقت میں گھر میں سب کی جان نکل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ایسے ایسے عقیدے کے لوگ، پرانے دماغ کے لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں۔ میری اور آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کی ذمہ داری ہے ایسے پرانے لوگوں کو پیار محبت سے سمجھانا، ڈانٹنا نہیں، ڈپٹنا نہیں، ان کو حقارت سے دیکھنا بھی نہیں، پیار سے ان کو سمجھانا۔ معلوم نہیں تھا، جہالت کا دور تھا، اس لیے لوگ اس طرح کیا کرتے تھے۔ اب دھیرے دھیرے آپ کے شہر میں علماء مختلف علاقوں سے پڑھ لکھ کر آئے ہیں، اور ایک سے بڑھ کر ایک عالم آپ کے شہر میں، آپ کی مسجدوں میں موجود ہیں۔ تو دین کا علم جوں جوں آ رہا ہے اس کو پھیلانے کی ذمہ داری سب کی ہے۔ صرف بولنے والا بولتا رہے، سننے والے سنتے رہیں اور چلے جائیں تو دین نہیں پھیلے گا، بلکہ سننے والے سننے کے بعد اپنے جاننے والوں میں بھی جتنی صحیح بات آپ کو یاد ہے اتنا بتا دینا، گھر میں جا کر کے بتانا، رشتہ داروں میں بتانا، موقع بموقع جون سی بات آپ کو یاد ہے ان کو سمجھاتے رہنا۔ اس سے کیا ہوگا انشاءاللہ، ہر طرح کی بدعتیں، خرافات، یہ سب ختم ہو جائیں گی۔ ہردوئی یو پی کے اندر ایک بہت بڑا قصبہ ہے اور مشہور جگہ ہے، وہاں پر ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے، محی السنہ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے سنت کے پیروکار تھے۔ وہ جو ہے بوڑھے آدمیوں کو نورانی قاعدہ پڑھاتے تھے، بوڑھے لوگوں کو الف با پڑھاتے تھے، بالکل انگوٹھا چھاپ، کچھ بھی نہیں معلوم، نہ ان کو ہندی آتی نہ انگریزی، کچھ بھی، کبھی زندگی میں ایک حرف بھی انہوں نے نہیں پڑھا، اور ان کو ہم جو یہاں بچوں کو نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں، الف با پڑھاتے ہیں، ایسے بوڑھے لوگوں کو الف با پڑھاتے تھے۔ اور کیسے پڑھاتے تھے؟ کتاب سے نہیں، ڈنڈا لے کر کے، پتھر لے کر کے۔ الف سیدھی ہوتی ہے تو ان کے سامنے ایک لکڑی کھڑا کر دیتے تھے، دیکھو اس طرح ہوتی ہے الف، پریکٹیکلی ویزیبل چیز کو دکھا کر کے ان کو سمجھاتے تھے کہ الف جو ہے اس طرح ہوتی ہے، سیدھی کھڑی ہوئی، اور اس کو لٹا دو اور اس کے نیچے ایک پتھر رکھو تو یہ با بن گئی، اور وہی پتھر اٹھا کر کے اوپر رکھو
دو پتھر رکھ دو تو وہ تا بن گئی، 3 رکھو تو سا حرف بن گیا۔ اس طرح بوڑھے لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے۔ اصل میں ہمارے پاس سامنے والے سے کمیونیکیٹ کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، اس لیے یہ ساری بدعتیں، خرافات یہ ختم نہیں ہوتی ہیں۔ ہم اسٹرائٹ اوے ایک دم سامنے والے کو اپوز کرنا، اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر یہ بڑے لوگ، پرانے لوگ نہ ہوتے تو آج ہم شاید مسجد میں بھی نہ ہوتے۔ وہی بڑے لوگ اور پرانے لوگوں نے ہمارے لیے مسجدیں بنوائی تو آج ہم مسجد میں ہیں۔ جو بھی وہ کرتے تھے، مسجدوں میں چراغ جلاتے تھے، اگربتی جلاتے تھے، بہت سارے کام کرتے تھے پہلے لوگ، معلوم نہیں تھا کیا کرنا کیا نہیں کرنا، ان کو معلوم نہیں تھا۔ جتنا ان کو معلوم تھا وہ فالو کرتے جاتے تھے۔ دھیرے دھیرے علم آیا، علماء آئے، ایک ایک کر کے سمجھاتے گئے تو الحمدللہ بہت ساری بدعتیں، رسم و رواج ختم ہوتی چلی گئی۔ تو اسی طرح آج کے دن، مردیاں کے عید کے دن، مردیاں کی کیا بھی عید نہیں ہے، یہ شب برات کیا ہے؟ رات کی فضیلت ہے، اور شریعت میں عید دن میں ہوتی ہے، رات میں کوئی عید نہیں ہوتی۔ اور مردے کہیں کوئی عید نہیں مناتے، وہ تو زندے لوگ مناتے ہیں عید، مردے لوگ عید نہیں مناتے، زندے لوگ عید مناتے ہیں۔ مردے لوگ تو اپنے قبرستان میں ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا۔ آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے ایک موقع پر فرمایا، بنی اسرائیل کے قصے سنا کرو۔ بنی اسرائیل یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، بڑے عجیب و غریب ان کے قصے اور واقعات۔ تو حضور نے صحابہ سے ایک مرتبہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کے قصے سنا کرو، فَإِنَّ فِيهِمْ أَعَاجِيب، اس لیے کہ ان کے اندر عجیب و غریب لوگ گزرے ہیں، بڑے خطرناک لوگ گزرے ہیں، اور ان کے واقعات بھی بڑے عجیب و غریب۔ پھر اس کے بعد حضور نے خود جو ہے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سنایا کہ بعض عبادت گزار لوگوں نے ایک مرتبہ ارادہ کیا کہ ہم سب مل کر کے قبرستان میں جا کر نماز پڑھیں گے۔ چند نمازی لوگوں نے پلان بنایا کہ ہم سب مل کر کے جا کر قبرستان میں نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے، 1 دن 2 دن جتنے بھی دن عبادت کریں گے، اور اللہ سے دعا مانگیں گے، اے اللہ کسی ایک مردے سے ہماری ملاقات کرا دے، قبرستان میں جو مردے ہیں ان سے ہماری ملاقات کرا دے، ہم ان سے کچھ انٹراگیٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کا انٹرویو، کیا نام تمہارا، کب قبرستان پہنچے، سو کیا ہوتا خبر کے اندر۔ عجیب غریب لوگ تھے وہ بنی اسرائیل کے۔ حضور نے فرمایا کہ اس طرح ان لوگوں نے مشورہ کیا، چلے گئے قبرستان عبادت کرنے کے لیے۔ وہ عجیب و غریب لوگ تھے لیکن قبرستان میں عبادت کر رہے تھے۔ آج ہمارے نوجوان قبرستان میں جا کر باٹل مارتے ہیں، جہاں آدمی کو جا کر کے اپنی آخرت یاد کرنی چاہیے، اپنی موت کو یاد کرنی چاہیے، وہاں جا کر کے ہمارے نوجوان باٹل مار رہے ہیں، عجیب و غریب کام قبرستان کے اندر کرتے ہیں۔ وہاں کے لوگ سناتے ہیں، وہاں جو کام کرتے ہیں وہ سناتے ہیں کہ یہاں نوجوان آتے ہیں اور ایسی ایسی حرکتیں کر کے جاتے ہیں۔ بہرحال بنی اسرائیل کے وہ چند نمازی قبرستان چلے گئے اور قبرستان میں جا کر کے خوب رو دھو کر کے نماز پڑھی اور اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ کسی مردے سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو اٹھا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اللہ پاک نے ایک مردے کو
زندہ کیا، قبر سے وہ نکل کر باہر آیا، ان لوگوں نے اس کو دیکھا تو علیک سلیک ہوا، سلام کلام کے بعد پوچھا ہاں بھائی اپنا حال بیان کرو، قبر کے اندر کیا ہوتا ہے، تم کو مرے ہوئے کتنے سال ہو گئے، یہ سب پوچھا۔ تو قبر والے نے جواب دیا لَقَدِمْتُ مُنْذُ 100 سَنَةٍ فَمَا سَكَنَتْ عَنِّي حَرَارَةُ الْمَوْتِ، مجھے مرے ہوئے 100 برس ہو چکے ہیں، مجھے مرے ہوئے 100 برس ہو چکے ہیں، آج بھی موت کی گرمی مجھے ستا رہی ہے۔ یعنی جان نکلتے وقت، روح نکلتے وقت جسم کے اندر جو گرمی آئی تھی وہ گرمی مجھے آج بھی تکلیف دے رہی ہے۔ 100 سال گزر گئے اس کو مرے ہوئے۔ پھر وہ مردہ کہنے لگا فَادْعُوا اللَّهَ أَن يُعِيدَنِي كَمَا كُنْتُ، تم سب نیک لوگ معلوم ہوتے ہو، داڑھی ٹوپی والے ہو، نمازی لوگ ہو، تم ذرا میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے زندگی میں جو میری حالت تھی، کوئی عذاب نہیں تھا، اس طرح مجھے کر دے۔ پھر وہ مردہ واپس قبر کے اندر چلا گیا۔ تو مردوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہاں جانے کے بعد ہی پتا چلے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آج مردیاں کی عید ہے، آدمی مرے گا تب پتا چلے گا وہاں قبرستان میں کیا ہوتا ہے، قبر کا عذاب کیسا ہے، قبر کی سختی کیسی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر قبر سے کوئی مردہ زندہ ہو کر کے باہر آ جائے اور لوگوں کے سامنے موت کی سختی کو بیان کرے تو لوگوں کا جینا مشکل ہو جائے گا، لوگوں کا جینا حرام ہو جائے گا، ایسی سختی ہوتی ہے موت کے وقت میں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادنا جبزات الموت، کم سے کم ادنا درجے کا جو عذاب، ادنا درجے کی جو تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے وہ کیا ہے، 100 تلوار کے وار کے برابر ہے۔ یعنی ایک آدمی کو آپ ایک تلوار لے کر کے 100 مرتبہ ماریں، 100 مرتبہ آپ ایک آدمی کو پکڑ کر کے تلوار ماریں تو اس کو جتنی تکلیف ہوگی اتنی تکلیف کم سے کم ہوتی ہے جان نکلتے وقت۔ ہم نے مذاق سمجھا ہوا ہے موت کیا ہے، آدمی مر گیا، ہاسپٹل میں مر گیا، فلاں جگہ مر گیا، بستر پہ مر گیا، ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا، اسے پتہ چلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت کو دیکھا، انتہائی خوبصورت، ویری ہینڈسم اور نوجوان ہے، دیکھنے دل چاہتا ہے، اس قدر حسین چہرہ، گورے رنگ کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا اے ملک الموت، ہم نے تو تمہارے بارے میں سنا ہے کہ تم بڑے ڈراؤنے ہو، بڑا بھیانک تمہارا چہرہ ہے، لیکن اب تم کو دیکھتا ہوں تو مجھے کچھ تمہارے چہرے میں کوئی خوف نظر نہیں آ رہا، کوئی ڈرنے والی چیز تو تمہاری شکل صورت میں نہیں ہے۔ تو ملک الموت کہنے لگا حضرت میں نیک لوگوں کے پاس جاتا ہوں تب میری یہ صورت ہوتی ہے، لیکن میں جب گنہگاروں کے پاس جاتا ہوں مجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت آنا وہ چھوڑو، اس کی تکلیف کتنی ہے،
ملک الموت کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا لَمُعَايَنَةُ مَلَكِ الْمَوْتِ أَشَدُّ مِنْ أَلْفِ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ، خالی ملک الموت کو دیکھ لینے سے اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی تکلیف 1000 مرتبہ تلوار سے زخم کرنے سے ہوتی ہے۔ خالی ملک الموت کو ہم نے دیکھ لیا، اس سے 1000 مرتبہ تلوار سے کاٹنے کے برابر تکلیف ہوتی ہے، خالی ان کو دیکھ لیے تو۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ملک الموت ہمارے یہاں نہیں آئے گا، آئے گا، ابھی نہیں آنے والا ہے، حالانکہ ڈیلی آتا ہے وہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ملک الموت روزانہ 3 مرتبہ ہر گھر پہ آتا ہے، روزانہ 3 مرتبہ آتا ہے ملک الموت ہر گھر پہ۔ کس کی روزی کتنی باقی ہے، کتنے چاول، کتنا سیب، کتنے کپڑے، کتنا پیسہ اس کے مقدر میں اللہ نے لکھا ہوا ہے، وہ پورا اکاؤنٹس حساب کتاب دیکھتے چیک کرتے رہتے ہیں کس کا نمبر آنے والا ہے۔ ڈیلی 3 مرتبہ ملک الموت دنیا بھر کے انسانوں کے ہر گھر کے پاس آتا ہے اور آ کر کے دیکھ کر کے جاتا ہے۔ اور ایک عجیب بات کتاب میں لکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ملک الموت ہی کو روح قبض کرنے کے لیے کیوں سیلیکٹ کیا؟ ویسے تو بہت سارے اللہ کے فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اور بہت سارے چھوٹے بڑے فرشتے بہت ہیں۔ ملک الموت جن کا نام ہے عزرائیل، ملک الموت سن کو ڈر جاتے ہیں، چل جاتے ہیں، ہاں پھر آتی ہے اچھی بات، نہیں ڈر کو چل جاتے ہیں، کیا کیے خیر۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت ہی کو کیوں مقرر کیا؟ اس کا سیکرٹ کیا ہے؟ کتاب میں لکھا ہے۔ اچھا ایک بات میں بولنا چاہ رہا تھا، پہلے وہ بھول گیا، اب یاد آ گئی۔ آپ لوگ جو ہے نیت صحیح کر کے بیٹھیں، دین کی باتیں صرف مذاق کے لیے نہیں سننا، دین کی باتوں کو اس نیت سے سننا ہے کہ مجھے عمل کرنا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، ہمارے جیسے 1000 مفتیاں کو ڈالے تو ان جیسے 100ویں حصے کو پہنچتی، وہ اتنے بڑے اللہ والے، بہت بڑے۔ وہ فرماتے ہیں جب میں کسی مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے جاتا ہوں اور وہاں کوئی عالم دین بیان کر رہا ہو تو میں اس کے بیان کو اس طرح سنتا ہوں جیسا کہ میں اس بیان کو اپنی زندگی میں پہلی بار سن رہا ہوں، حالانکہ A to Z ان کو معلوم ہے کہ وہ بیان میں کیا بول رہا ہے اور آئندہ نیکسٹ اس حدیث کے بعد کیا بولے گا، لیکن ان کی نیت کیا؟ اس نیت سے سنتے ہیں جیسا کہ وہ زندگی میں پہلی دفعہ سن رہے ہوں۔ تو نیت ہماری درست ہونی چاہیے بیان سنتے وقت کہ اللہ بیان میں جو بات آئے گی میں اس پر عمل کروں گا، انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو ملک الموت ہی کو اللہ پاک نے کیوں منتخب کیا؟ انسان کی روح نکالنے کے لیے۔ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا، مٹی منگانے کا ارادہ کیا، زمین سے مٹی لے کر کے آؤ۔ اللہ تعالیٰ تو ڈائریکٹ بھی لا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک سسٹم کے تحت بنایا ہے کہ اس کے اندر کاز اینڈ ایفیکٹ ہوتا رہتا ہے۔
کوئی نہ کوئی سبب ہونا چاہیے ظاہری اعتبار سے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا حضرت میکائیل علیہ السلام کو, جاؤ زمین سے مٹی لے کر کے آؤ, فلان جگہ سے فلان جگہ سے, اندرا نگر سے فلان جگہ سے مٹی لے کر کے آؤ, مجھے آدم کو بنانا ہے. حضرت میکائیل علیہ السلام آئے زمین میں اور آ کر کے مٹی لینے لگے تو زمین کہنے لگی, اے میکائیل قسم ہے تجھے اللہ کی, میرا کوئی حصہ لے کر کے مت جانا. میکائیل علیہ السلام حیران, زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے, اللہ منگا رہا ہے اور یہ زمین منع کرتی ہے. زمین سے حضرت میکائیل علیہ السلام نے پوچھا, کیوں منع کرتی ہو, کیا بات ہے؟ تو زمین کہنے لگی, مجھ سے لے جا کر کے مٹی کو انسان بنائے گا اللہ, بعد میں وہ گناہ کرے گا اور آگ میں جلے گا, میرا حصہ آگ میں جا کر کے جلے گا, تو میں اپنے حصے کو آگ میں جلنے کے لیے نہیں دے سکتی, اور قسم ہے تجھے اللہ کی. اللہ کی قسم اس کو دے دی. تو میکائیل علیہ السلام واپس آ گئے, اے اللہ وہاں تو ڈیبیٹ ہو رہا ہے, میں گیا مٹی لینے اور زمین انکار کرتی ہے, اور تیرا نام لے کر کے زمین قسم کھا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تو بیٹھ جا, اسرافیل تو چل, تو جا کر لے کر آ مٹی کو. بعض روایات میں جبرائیل علیہ السلام کا نام آیا. بہرحال جو بھی ہے, وہ فرشتے آئے, مٹی مانگی, مٹی سے زمین سے مٹی لینے لگے. پھر مٹی نے وہی رونا رویا, تجھے اللہ کی قسم ہے میرا کوئی حصہ لے کر کے مت جانا, ورنہ یہ انسان بنے گا, گناہ کرے گا, پھر آگ میں جلے گا, میں اپنا حصہ آگ میں جلتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں کرتی. وہ فرشتے بھی واپس آ گئے. اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا, اسرائیل علیہ السلام کو, جاؤ جا کر کے مٹی لے کر کے آؤ. حضرت اسرائیل علیہ السلام گئے اور جا کر کے مٹی لینا چاہا, زمین نے پھر منع کر دیا. تو اسرائیل علیہ السلام اڑ گئے, تو جس اللہ کی قسم مجھے دے رہی ہے اسی اللہ نے مٹی لانے کے لیے کہا ہے, میں خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا. اور مٹی لے لیے, وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے مختلف علاقے سے مٹی لے کر کے اسرائیل علیہ السلام چلے گئے اللہ کے پاس. بعد میں چل کر جنت کا پانی یہ سب ملا کر کے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک بنایا گیا. تو ملک الموت زمین سے مٹی لائے تھے انسان کو بنانے کے لیے, تو انسان کو ختم کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ملک الموت ہی کو مقرر کر دیا. اور ملک الموت جب کسی انسان کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں, اکیلے نہیں آتے, ساتھ میں باڈی گارڈز بھی ہوتے ہیں اور بھی کچھ فرشتے ہوتے ہیں. وہ فرشتے کون ہیں معلوم؟ جب ماں کے پیٹ میں بچہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے, 120 days, ڈاکٹراں کو بھی بعد میں معلوم ہوا, سو قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا, حدیث نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کے جسم میں جان کب آتی ہے. تو 120 دن میں 4 مہینے میں جان آتی ہے. جب اس کے جسم کے اندر جان آتی ہے, اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو بھیجتا ہے, فرشتے کے ذریعے جان ڈالتا ہے اور فرشتے کو بھیجتا ہے کہ اس کا نام لکھ دو, دنیا میں جا کر کے اس کا کیا نام ہوگا, یہ دنیا میں کتنا کمائے گا, کتنا کھائے گا, کتنا پیے گا, اس کی عمر کتنی ہوگی, اور یہ نیک ہوگا یا برا, دنیا میں جا کر یہ سب لکھ دو. تو فرشتے نے آ کر کے وہ سب اس کا بایو ڈیٹا پہلے ہی لکھ دیا. اللہ کو پہلے معلوم ہے نا, اس واسطے لکھ دیا. وہاں لکھے ہونے کی وجہ سے آدمی نہیں کرتا ہے, آدمی آئندہ چل کر کے ایسا کرے گا, یہ اللہ کو پہلے معلوم, اس لیے لکھوا دیا. جیسے ماں بولتی ہے چھوٹے بچے کو,
اگر وہ اوپر چڑھنے والا ہو سیڑھی تو ماں بولتی گر جاتا رے گر جاتا رے، گر جاتا انہیں. امی بولے اس واسطے گریا کیا انہیں؟ نہیں، اس کا ایکسپیرینس ہے. چھوٹا بچہ ہے، 2 سال کا ہے، یہ سیڑھی چڑھ نہیں سکتا، اس لیے اس نے کہا کہ تو گر جائے گا. تو ماں کے کہنے کی وجہ سے وہ نہیں گرا، وہ گر جائے گا، اس کے بارے میں ماں کے پاس ایکسپیرینس ہے، اس لیے اس نے کہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ساری دنیا سے زیادہ علم رکھنے والا ہے. اس کو ہر آدمی کے بارے میں معلوم ہے، کون کیا کرے گا، کب کیا کرے گا، دن میں کیا کرے گا، رات میں کیا کرے گا، یہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا، چھوٹا ہوگا یا بڑا ہوگا، عزت حاصل کرے گا یا ذلیل ہوگا، غریب ہوگا یا مالدار ہوگا، شادی ہوگی یا نہیں ہوگی، بچے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اللہ کو سب معلوم ہے. اللہ نے فرشتے کے ذریعے لکھوا دیا. تو جو فرشتے ماں کے پیٹ میں جب بچہ 120 دن کا ہوا اس کے بارے میں یہ سارا بایو ڈیٹا لکھنے کے لیے آتے ہیں، وہی فرشتے موت کے وقت بھی ملک الموت کے ساتھ میں آتے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، کب کون سا فرشتہ آنا، کب کون سا فرشتہ نہیں آنا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ایک راستے سے گزر رہے تھے تو ایک جگہ قبر کھودی جا رہی تھی. حضور وہاں رکے، کھڑے ہوئے اور پوچھا کیا بات ہے، کس کا انتقال ہوا، کس کی قبر کھودی جا رہی ہے؟ لوگوں نے بتایا حضرت حبشہ کا ایک آدمی تھا، وہ سفر کر کے یہاں آیا تو یہاں اس کو دفن کیا جائے گا، اس لیے اس کی قبر کھودی جا رہی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مٹی اس آدمی کو حبشہ سے گھسیٹ کر لائی ہے. حبشہ ایتھیوپیا انگلش میں آج کل حبشہ بولے تو ایتھیوپیا. تو مدینہ منورہ کہاں ہے، ایتھیوپیا کہاں ہے؟ ساؤتھ افریقن کنٹری ہے. حضور نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اذا قضى الله لعبد ان يموت بارض جعل له الیہا حاجہ. جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو کسی جگہ مرنا لکھ دیتا ہے تو اس بندے کی کوئی ضرورت وہاں سے متعلق ہو جاتی ہے. کئی کو باتو ہم بوڑی کہنے گیا سو، ہم موت لکھ کو ہے اس واسطے گیا سو. بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ نہیں گیا رہتا تو اچھا تھا، لیکن اللہ نے اس کی موت وہی لکھی ہے. کوئی ہوا میں مرتا ہے، کوئی آگ میں جل جاتا ہے، کوئی اسپتال میں مرتا ہے، کوئی جوانی میں مرتا ہے، کوئی بڑھاپے میں مرتا ہے، کوئی ایسی جگہ مر جاتا ہے جہاں کوئی اس کو جاننے والا نہیں ہوتا. کورونا وائرس کے زمانے میں ہمارے ملک میں بہت سارے گھروں میں لوگ مر گئے، گھر کے اندر رہتے رہتے مر گئے، لیکن پتہ کب چلا؟ 2-3 مہینے کے بعد پتہ چلا. جب بدبو پورے محلے میں پھیلنے لگی تب جا کر کے پتہ چلا. جب وہ مرا تب پتہ نہیں چلا. ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مر جاتا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت کو متعین کیا ہے کہ وہ انسان کی روحوں کو نکالا کرے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا تھا، یاد ہے نا آپ کو بول رہا تھا یہ بات، اے ملک الموت تم تو بڑے خوبصورت ہو، میں نے تو سن رکھا ہے کہ تم کو دیکھ کر آدمی ڈر جائے گا، اور حضور کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے لَمُعَايَنَةُ مَلَكِ الْمَوْتِ أَشَدُّ مِنْ أَلْفِ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ. ملک الموت کو ایک نظر دیکھنا 1000 مرتبہ تلوار سے کاٹنے سے بھی زیادہ تکلیف دینے والا ہے. ایسا بھیانک چہرہ. حضرت
اسرائیل علیہ السلام نے، ملک الموت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، حضرت میں جو یہ خوبصورت نوجوان کی شکل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یہ نیک لوگوں کی جان نکالتے وقت کی میری شکل ہے، لیکن جب میں کسی فاسق و فاجر، گنہگار، پاپی، کافر و مشرک کی جان نکالنے کے لیے جاتا ہوں، اس کی شکل تو بڑی ہیبت ناک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شوق ہو گیا، دکھا دکھا دکھا، وہ کیا تیری شکل ہے، مجھے ذرا دکھا دے۔ ملک الموت کہنے لگے، حضرت آپ نہیں دیکھ پائیں گے، آپ میری وہ شکل نہیں دیکھ پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، نہیں، وہ شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ملک الموت نے کہا، حضرت آپ تھوڑا ادھر اپنا چہرہ موڑ لیجئے، میں اپنی شکل بدلتا ہوں، پھر آپ ٹرن ہو کر مجھے دیکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ادھر مڑے اور ادھر ان کی شکل بدلی، اور ادھر مڑ کر کے دیکھے، دھڑام سے بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ اور روایات میں لکھا ہے، ملک الموت کسی گنہگار، پاپی، بے نمازی، شرابی، زانی، مشرک، حرام کا مال کھانے والا، سود بیاز کھانے والا، ماں باپ کا نافرمان، بہن کی وراثت کا مال کھا جانے والا، غرض ہے کہ کوئی بھی گنہگار آدمی مرتا ہے، اس کی روح نکالنے کے لیے جب ملک الموت آتا ہے، اس کی ہائٹ زمین سے لے کر آسمان تک ہوتی ہے، اور اس کے سر میں سامنے ایک آنکھ ہوتی ہے، پیچھے ایک آنکھ ہوتی ہے، اور اس کے منہ سے آگ نکل رہی ہوتی ہے، اور اس کے جسم میں جتنے بھی بال ہیں، ہر بال انسان کی شکل جیسی ہوتی ہے۔ اس بال کی شکل، ہمارے بالا ہے نا، ہر بال کے اینڈ میں انسانوں کا سر ہوتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے، اتنا لمبا آدمی، فرشتہ، پورے جسم کے بالوں میں انسانوں کے سر ہیں، کھوپڑیاں ہیں، اور ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہوتی ہے۔ خالی یہ امیجن کرے تو آدمی ڈر جاتا۔ یہ بات اگر آپ کو سوتے سوتے یاد آ گئی تو نیند نہیں آئے گی۔ حقیقت میں اگر ہم نے اس حالت میں ان کو دیکھ لیا تو کیا ہونے والا؟ کیا کوئی اس حالت میں دیکھ کر کے تاب لا پائے گا، برداشت کر پائے گا؟ امپاسبل ہے۔ اللہم ہون علینا سکرات الموت، اے اللہ موت کے وقت، سکرات کے عالم کے وقت میری حفاظت فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دعا سکھائی ہے کہ موت کی سختی سے پناہ مانگو۔ انسان کو جو موت آتی ہے، اس وقت جو اس کے ساتھ سختی ہوتی ہے، اس سے اللہ کی پناہ مانگو۔ کوئی آدمی برداشت نہیں کر پائے گا موت کی سختی کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت بڑے اللہ کے نبی، مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ قبر میں مردہ ہے، حضرت جاتے قبر کے پاس، آواز دیتے، قم باذن اللہ، اللہ کے نام سے کھڑا ہو جا، تو قبر سے مردہ نکل کر کے کھڑا ہو جاتا، بات کرنے لگتا۔ ایسا معجزہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ یہ دکھا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو ایمان میں داخل کرتے تھے کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، سچ مان لو مجھے، میری باتوں کی پیروی کرو، میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، دیکھو میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ بعض لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، حضرت یہ تو ابھی مرے ہوئے لوگ ہیں، سال ہوا، 2 سال ہوا، 10 سال ہوئے، کوئی پرانا آدمی مر گیا ہو، اس کو زندہ کر کے دکھاؤ، تب جو ہے ہم آپ کی بات مانیں گے، آپ پر ایمان لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا ٹھیک ہے، تم خود بتاؤ کون سے مردے کو کھڑا کرنا ہے۔
اب وہ لوگ تلاش میں نکلے پرانے قبرستانوں میں. یہ جو قبرستان ہے نا ہمارا مدن پلی کا قبرستان، کورونا وائرس کے زمانے میں ڈیلی فجر نماز کے بعد میں اور میرے ساتھ میرے پاس پڑھنے والے جو بڑے بڑے لڑکے تھے 2-3، ان سب کو لے کر کے ڈیلی قبرستان جاتا تھا. فجر کی نماز کے بعد جا کر کیا کرنا، پورے قبرستان پھر کر کے قرآن پڑھ کر سب کو بخشنا ہے اور قبروں کو کاؤنٹ کرنا ہے کہ ہمارے شہر مدن پلی میں کتنی قبریں ہیں اور کون سی قبر کتنی پرانی ہے. بہت پرانی قبریں بھی یہاں پر موجود ہیں. تو بہت کوشش کی لیکن کاؤنٹ کرنا مشکل ہو گیا، کیونکہ قبر جو ہے کوئی آگے ہے کوئی پیچھے ہے. آج جہاں گئے کل آتے ہیں تو وہ جگہ بھول جاتے ہیں. اس طرح ہمارے شہر میں قبریں بنی ہوئی ہیں اور کوئی توجہ بھی نہیں دیتا ہے. خالی وہاں گئے اسٹیمپو مردے کو دفن کرتے اسٹیمپو بولتے رہتے دیکھو 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 کیسا گتا ویسا دفنا والے رسچاچ نے ہے. ایک مردے کو دفن کرنے کے لیے دوسری قبر پر کھڑا ہونا پڑتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے، میت کے کسر عظم المیتی کا کسر ہی حین، مردے کے ہڈیوں کو توڑنا ایسا ہے جیسا کہ زندہ ہونے کی حالت میں توڑنا ہے. یعنی مردے کو مردہ مت سمجھو، اس کی ہڈیوں کو تم توڑو گے اس کو ایسی ہی تکلیف ہوتی ہے جیسا کہ زندہ ہونے کی حالت میں ہوتی ہے. مردے کے اوپر مکھی بیٹھے تو بھی تکلیف ہوتی ہے. اب آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مکھی آ کر کے بیٹھ جائے آپ کو احساس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مچھر آ کر کاٹنے لگے آپ کو احساس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب آدمی مر جاتا ہے گھر کے اندر اس کی لاش کو بچھائی جاتی ہے تو وہاں پر بڑے لوگ کیا بولتے ہیں، اگربتی جلاؤ یا کافور جلاؤ. کیوں؟ تاکہ وہاں مکھی مچھر نہ آئے، ورنہ مردے کو تکلیف ہوتی ہے. تو قبرستان میں لوگ جاتے ہیں، ایک مردے کو دفن کرنے کے لیے 3-4 قبروں کے اوپر کھڑے ہو کر کے دفن کرنا پڑتا ہے. جگہ ہی نہیں ہے کھڑے ہونے کے لیے. اس طرح سے لوگوں نے اپنی قبریں بنوا رکھی ہیں بڑوں کی، کسی کے باپ کی کسی کے دادا کی قبر بالکل گیپ نہیں چھوڑا ہے، اور سب نے پورا بلڈنگ بنایا ہوا ہے، پلاسٹنگ کیا ہوا ہے تاکہ وہاں پر قیامت تک کوئی دوسرا کھود نہ پائے. اگر کوئی اس میں کچھ کرنا چاہے، بھائی یہ بہت پرانی ہے چلو اس کو توڑو، نئے مردوں کو یہاں دفن کرتے ہیں تو لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں. تو لوگ صرف سن کر کے چلے جانے والے ہیں. ہاں حضرت بولے ایک دم کریکٹ، بڑا بولتی ہیں حضرت انہوں مکہ مسجد کے برا کریکٹ ہی بولے. قبرستان میں سب بھی ایسا ہے سوچ، لیکن آپ لوگ سن کر کے جاتے ہیں تو عمل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ سن کر کے جانے والوں میں سے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بعد میں جا کر کے اپنے باپ کی قبر کو اینٹوں سے، سیمنٹ سے، کنکر سے، ٹائلز لگا کر کے اس کو بناتے ہیں. اور جو پرانی قبریں ہیں ان کی فکر نہیں کرتے کہ بھائی اس کو صاف کرو، صفائی کرو، پورے شہر کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کرو، کمیٹی والوں کو جوڑو، بڑے ذمہ داروں کو جوڑو، پرانے لوگوں کو جوڑو، علماء کو اس میں جوڑو. سب کے سامنے یہ بات رکھو کہ جگہ کم ہو رہی ہے شہر مدن پلی کے اندر قبرستان میں، اور اموات زیادہ ہو رہی ہے تو مردوں کو کیسے دفن کریں گے؟ کوئی اپنی ماں کو سلام کرنے قبرستان جاتا ہے، دادا پر فاتحہ پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہے، اس کو راستہ نہیں ملتا چلنے کا، 2-4 قبروں کے اوپر چل کر کے جانا پڑتا ہے. کس قدر مردوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے. اس میں کوئی نمازی ہوگا، کوئی حافظ ہوگا، کوئی پرہیزگار ہوگا، ہم ان کی بے حرمتی کر رہے ہیں. تو پورا قبرستان صاف کر کے، پاک صاف کر کے صحیح سے اس کو ایک لیول کیا جائے، راستے وغیرہ بنائے جائیں، پھر دیکھیے کتنا شاندار ہو جائے گا قبرستان.
2-3 سال پہلے میں ایک گاؤں میں گیا تھا, وہاں جا کر کے یہی ساری باتیں بیان کی اور میں آ گیا. چند مہینوں کے بعد انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا حضرت ہمارے گاؤں کو آؤ. میں بولا کئی کو بھائی؟ اوپننگ ہے. کیا اوپننگ؟ قبرستان اوپننگ ہے. ہاں قبرستان کی اوپننگ ہے. کلگری سے آگے. تو میں کہا خوش ہو گیا, قبرستان اوپننگ. مجھے یاد آ گیا کہ میں نے وہاں لوگوں کو سمجھایا تھا. پھر گیا تو دیکھا ماشاءاللہ پورا قبرستان ایک دم لیول کر دیا انہوں نے. جو قبریں تھیں ان کو صحیح سے کر دیا, سیٹنگ وغیرہ کر دیا, اور دیکھ کر کے دل خوش ہو جاتا ہے. گاؤں کے لوگ سمجھ رہے ہیں, شہر والے لوگ نہیں سمجھ پاتے. بہرحال پرانی قبر پر بات یاد آئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا حضرت آپ جو ہے 1-2-10 سال پرانے آدمی کو زندہ کر رہے ہیں, کوئی پرانی قبر میں سے مردے کو زندہ کر کے دکھاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تم خود مجھے دکھا دو کوئی پرانی قبر, میں اسے زندہ کر دوں گا اللہ کے حکم سے. اب وہ لوگ تلاش میں نکلے, پرانی قبر کہاں دیکھیں. بہت تلاش کرنے کے بعد ان کو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی قبر ملی. نوح علیہ السلام کے بیٹے کو نا کہاں تو سانپ بولیں گے, انسان کے بیٹے انسان ہی ہوتے سو. ان کا نام ہے سام, SAM, سام. حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے, ایک کا نام یام, دوسرے کا نام حام, تیسرے کا نام سام اور چوتھے کا نام یافس. بہرحال تو سام کی قبر ان کو ملی, بہت پرانی قبر, نوح علیہ السلام کے بیٹے کی قبر. تو انہوں نے جا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی, حضرت آؤ ڈیلی مردوں کو زندہ کرتے رہتی, ہم پکڑ لائے ہیں بہت پرانی قبر, ذرا آپ اس کو زندہ کر کے دکھاؤ, یہ ہم سے بات چیت کرے گا تب ہم آپ کو نبی مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو کہاں ہے وہ قبر مجھے دکھاؤ. لے گئے قبر کے پاس, سام کی قبر. جا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی ہے وہ قبر, پکا کر لو پھر پھسلنا نہیں. جی یہی ہے وہ قبر, اسی کو اٹھانا ہے, جی اسی کو اٹھانا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے آرڈر دیا قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. آج سے 2000 سال پہلے کا یہ قصہ. اور نوح علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 4-5 ہزار سال پہلے کے آدمی, 4000 سال پہلے کے آدمی, اس زمانے کا آدمی ہے وہ سام. اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں قم باذن اللہ, اللہ کے حکم پر کھڑا ہو جا. تو قبر میں سے وہ سام زندہ نکل کر کے آیا. حالانکہ انسان جب مر جاتا ہے قبر میں چلا جاتا ہے, چند ہی دنوں میں پورا جسم سڑ جاتا ہے, گل جاتا ہے, ہڈی سب ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے, نام و نشان مٹ جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہے جیسا چاہے جس کو چاہے پیدا کر سکتا ہے. 4000 سال پہلے کا آدمی کھڑا ہو گیا. جیسے ہی وہ کھڑا ہوا لوگوں نے دیکھا ماشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام تو بالکل سچے آدمی ہے, نبی ہے, یہ پاورفل آدمی ہے, مردے کو زندہ کھڑا کر دیا. جب زندہ ہو ہی گیا ذرا بات کر لیں گے. تو انہوں نے دیکھا اس کے بال سفید ہو گئے ہیں. وہ جو سام ہے نا اس کے بال وائٹ کلر کے ہیں. تو انہوں نے پوچھا ارے بھائی سام یہ بتاؤ تمہارے زمانے میں تو ایک دم تندرست لوگ تھے, بال تو سفید نہیں ہوتے تھے, تمہارے بال سفید کیسے ہو گئے؟ سام کہنے لگا کہ جب میری قبر پھٹ رہی تھی اور مجھے زندہ کھڑا کیا جا رہا تھا میں سمجھا قیامت آ گئی ہے, دا ڈے آف ججمنٹ آ گیا ہے, فیصلے والا دن آ گیا ہے. تو قیامت کے خوف نے مجھے بوڑھا کر دیا.
خالی وہ 2-4 سیکنڈ نے اس کو اتنا ڈرایا، قیامت کا خوف اتنا اس کو ہوا کہ کالے بال بھی سفید ہو گئے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 17ویں پارے میں ارشاد فرمایا ہے، جب قیامت آئے گی، قیامت کا دن ہوگا، دودھ پلانے والی ماں اپنے سینے سے لگے ہوئے بچے کو بھی بھول جائے گی، اس قدر اس کا مائنڈ آف ہو جائے گا کہ میرے سینے سے بچہ ہے، دودھ پی رہا ہے، یہ خیال تک بھی نہیں رہے گا قیامت کے منظر کو دیکھ کر کے۔ ایسا بھیانک منظر۔ وہ مردہ کہنے لگا کہ مجھے لگا کہ قیامت آ گئی ہے، اس لیے حساب کے لیے مجھے کھڑا کیا جا رہا ہے، قیامت کے خوف نے مجھے بوڑھا کر دیا اور میرے بال سفید ہو گئے۔ بولے اچھا نہیں بھائی، قیامت ابھی نہیں ہے، ابھی عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام ہے اور ہم عیسیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں، ابھی جو ہے قیامت نہیں آئی۔ وہ پھر کہنے لگا مردہ، اچھا بھائی چلتا ہوں۔ جاتے جاتے وہ مردہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا سام کہنے لگا، اور ایک بات سن لو، مجھے مرے ہوئے 4000 سال ہو گئے۔ وہ سام کہنے لگا مجھے مرے ہوئے 4000 سال ہو گئے، لیکن آج بھی میرے حلق میں موت کی سختی کی تکلیف ہو رہی ہے۔ 4000 سال ہو گئے اس کو مرے ہوئے، لیکن ملک الموت نے جب اس کے جسم سے روح کو نکالا تھا اور روح نکل کر کے آئی تھی، تو میرے حلق میں جو تکلیف ہوئی اس وقت، وہ آج بھی محسوس ہو رہی ہے۔ اندازہ لگا لیجئے کہ مردوں کے ساتھ، مرنے والوں کے ساتھ کیسا کیسا معاملہ ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، بیاس پہ بیاس کھا رہے ہیں، شراب پہ شراب پی رہے ہیں، زنا کرنے والا زنا کر رہا ہے، نماز کو چھوڑے جا رہے ہیں، مسجدوں کا مال کھایا جا رہا ہے، اور بیواؤں کا مال کھایا جا رہا ہے، یتیموں کا مال کھایا جا رہا ہے، پارٹنرشپ میں ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کو دھوکہ دے رہا ہے، قرض لے کر کے ڈبا رہا ہے، اور اسی طریقے سے وعدہ خلافیاں ہو رہی ہے، اور قرآن کو کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں۔ ایک رمضان آیا، دوسرا چلا گیا، تیسرا آیا، زندگی کے اندر کوئی تبدیلی ہی نہیں آ رہی ہے۔ شب برات آ رہی ہے، جا رہی ہے، ہمارے اندر ذرا برابر بھی ایمان کے اندر، اسلام کے اندر کوئی اپڈیٹ ورژن آ ہی نہیں رہا۔ اللہ ہماری کیسی بخشش کرے گا، کیسے ہماری اللہ تعالی مغفرت فرمائے گا، ذرا سوچنے کی بات ہے۔ موت کے وقت بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سے چھوٹے صحابی سے پوچھا، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے ابی ذرا بیان کرو موت کی سختی کیا ہوتی ہے؟ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے امیر المومنین عمر، جب انسان کی روح نکلنے کا وقت آتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اس کے منہ سے ایک کانٹے دار درخت کو اندر داخل کیا گیا، کانٹوں کا جھاڑ اندر ڈالا گیا منہ سے ٹھوس ٹھوس کر کے، جس سے کیا ہوا، پورے جسم کا گوشت، رگیں، وہ سب کانٹوں میں پھنس گیا۔ اس کے بعد طاقتور پہلوان اس جھاڑ کو جھپٹ سے باہر کھینچے تو جتنی تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ تکلیف انسان کو روح نکلتے وقت ہوتی ہے۔ تو ہمیں موت سے ڈرنا چاہیے یا نہیں ڈرنا چاہیے؟ موت کے بعد والی زندگی کے لیے کچھ توشہ تیاری کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اور جو لوگ کرتے ہیں ان کے ساتھ ایک دم بہترین معاملہ ہوتا ہے، آٹے میں سے بال نکالنے کے برابر اس کی جان جاتی ہے۔ جب کوئی نمازی مرنے لگتا ہے، کون؟
نمازی، نماز پڑھنے والا، پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والا، جب کوئی نمازی مرنے لگتا ہے ملک الموت قریب آتے ہیں اور آ کر کے شیطان کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں، چل چل یہ نمازی آدمی، یہ پہلے صف کا مقتدی ہے، یہ راتوں میں نماز پڑھنے والا ہے، یہ بہت تہجد گزار ہے، یہ نوافل پڑھنے والا ہے۔ شیطان کو ملک الموت خود بھگا دیتا ہے۔ جب کوئی نمازی مرنے لگتا ہے، اس کی جان جانے لگتی ہے، ملک الموت شیطان کو بھگا دیتا ہے اور ملک الموت خود ہی اس مردے کو کلمہ پڑھواتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہونا بولو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی مرنے لگے تو اس کو کلمہ کہلوایا کرو، اس کے پاس بیٹھ کر کے کلمہ پڑھا کرو، تاکہ اس مردے کو بھی، مرنے والے کو بھی سکرات کے عالم میں کلمہ یاد آئے، وہ بھی کلمہ پڑھنے والا بن جائے۔ تو جو نمازی ہوتا ہے اس کو نو ٹینشن، چاہے اس کے پاس کوئی ہے کوئی نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے، یہ میرا بندہ ہے، یہ نماز پڑھنے والا ہے، تم اس کے پاس کھڑے ہو کر کے اس کو کلمہ پڑھواؤ۔ تو فرشتہ جو ہے کلمہ کہلواتا ہے اور اس کی روح کو مسکے میں سے دھاگے کو، آٹے میں سے بال کو نکالنے کی طرح نکالتا ہے اور ایک دم خوبصورت نوجوان کی شکل میں اس کے سامنے آتا ہے، جس سے مرنے والے کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کس آدمی کی موت اچھی ہوئی کیسے پتا چلے گا؟ ظاہری کچھ علامتیں بتائی۔ جب آدمی مر جائے اور اس کی پیشانی سے پسینہ نکلنے لگے تو سمجھ جاؤ اس کی موت اچھی ہوئی، تو سمجھ جاؤ اس کی موت اچھی ہوئی۔ اور اسی طرح جب کسی آدمی کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے موت کے وقت میں، سمجھ جاؤ اس کی موت اچھی ہو گئی۔ اور اسی طرح جب تم کسی مرنے والے کی ناک کے سوراخ کشادہ دیکھو پھیلے ہوئے تو سمجھ جاؤ اس کی موت اچھی ہوئی۔ یہ علامتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ اور جب کوئی نافرمان مرتا ہے، برا آدمی مر جاتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی آواز جانور جیسی ہو جاتی ہے، وہ آدمی جیسا بات نہیں کرتا جان نکلتے وقت، جانوروں جیسی آوازیں اس کے منہ سے آنے لگتی ہیں، اور وہ مر جاتا ہے تو اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتا ہے، برگ آتا ہے۔ یہ سب علامتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ یہ ظاہری علامتیں ہیں، بعض مرتبہ ظاہر میں کچھ ہوتا ہے، حقیقت میں کچھ ہوتا ہے۔ ایک نیک آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، نمازی روزہ پرہیزگار آدمی ہے، لیکن اس کی موت جو ہے بڑی تکلیف کے ساتھ ہوئی۔ یہ اس لیے بعض مرتبہ ہوتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو موت کی سختی کے ذریعے معاف کر دے۔ اور بعض مرتبہ گنہگار آدمی، پاپی آدمی، شرابی، زانی آدمی اچھی حالت میں مرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی برے آدمی کو اچھی موت اس لیے دیتا ہے تاکہ آخرت میں اس سے پورا کا پورا حساب لیا جائے اور اس کو جہنم کے عذاب میں گرفتار کیا جائے۔ تو بہرحال ظاہری کچھ علامتیں ہیں، باطنی کچھ علامتیں ہیں۔ اگر کوئی اچھی علامت ہمیں مردے میں نظر آئے تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس کی پیشانی سے پسینہ نکل آیا، آنکھ سے آنسو نکل آئے اور ناک جو ہے کشادہ ہو گئی،
امید ہے کہ اللہ نے اس کو معاف کیا ہوگا۔ اگر کسی مردے کی حالت بری دیکھی گئی کہ وہ جب مر رہا تھا گدھے کی طرح چیخ رہا تھا اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا، یا پھر اس کا رنگ بدل گیا، گورا آدمی تھا کالا پھر گیا ہو۔ یہاں پر ایک مسئلہ بھی سمجھیے گا، جنازے کی نماز ہو جانے کے بعد، نماز جنازہ ہو جانے کے بعد میت کو دکھانا منع ہے۔ ہاں بہت دور دراز سے کوئی رشتہ دار تبھی آیا، پہلے سے نہیں آیا تھا، تبھی آیا، اس نے زیارت نہیں کی ہے، بہت دور دراز سے بیچارہ سفر کر کے آیا، اب نہیں دکھائیں گے تو اس کو بڑی تکلیف ہوگی کہ میرا رشتہ دار ہے، ماموں ہے، بھانجا ہے، فلاں ہے، تو اس رشتہ دار کو آپ دکھا سکتے ہیں، بس خونی رشتہ دار کو۔ باقی مرنے کے بعد مردے کا چہرہ نہیں کھولنا، نہ مسجد کے باہر جنازے میں، نہ قبر میں رکھ کر کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض مرتبہ آدمی کے مر جانے کے بعد اس کا رنگ بدل جاتا ہے، اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے۔ جنازے کی نماز کے بعد خاص کر کے، نماز جنازہ کے بعد خاص کر آدمی کا رنگ، اس کی شکل صورت بدل جاتی ہے۔ اگر اس کی شکل بگڑی ہوئی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ دیکھیں گے ہاں انہیں گورا تھا بھائی، کالا ہو کو مر گیا ہے، دلندر انہیں بولتے۔ اللہ تعالی مردے کی برائی سے بچانا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مردے کو بھی برائی سے بچانا چاہتا ہے، لیکن ہم زندوں کی برائی کرتے ہیں۔ اندازہ لگا لیجیے، وہ مر گیا ہے آدمی، اس کی جنازے کی نماز ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا چہرہ کسی کو نہ دکھاؤ تاکہ اس کا کوئی عیب لوگوں کو ظاہر نہ ہو، اور ہم زندے لوگوں کا عیب لوگوں میں بیان کرتے پھرتے ہیں، فلاں صاحب ایسے، فلاں مامی ایسی، تمہارا پڑوسی ایسا، ہماری ساس ایسی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ کیا ہم دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ 100 شب برات ہماری زندگیوں میں آ جائیں اور ہم اپنا رویہ نہ بدلیں، ہم اپنا ایٹیٹیوڈ چینج نہ کریں، اپنی عادات کو، اپنے اخلاق کو نہ بدلیں، کوئی فائدہ نہیں ہے شب برات میں جاگنے کا اور دعائیں مانگنے کا، کوئی فائدہ نہیں، جب تک کہ آپ کے دلوں میں، میرے دل میں بدلنے کا ارادہ نہ ہو، توبہ کرنے کا ارادہ نہ ہو، جذبہ نہ ہو۔ تو آدمی مر جاتا ہے تو اس کا رنگ بھی بدل جاتا ہے بعض دفعہ۔ تو اگر آپ نے کسی کو اس طرح دیکھ لیا کہ اس کی آواز بگڑ گئی موت کے وقت، یا اس کے منہ سے جھاگ نکل آیا، یا اس کا رنگ بدل گیا ہے، آپ اللہ سے اس بندے کے لیے توبہ اور استغفار کرے، اے اللہ ظاہر میں لگتا ہے کہ یہ گنہگار ہے، اس کو معاف فرما، چلا گیا چلو چھوڑو۔ مر گئے اس آدمی کو زندہ لوگ ویسے بھی چھوڑ دیتے ہیں، جان دے لو بھائی مر گیا چھوڑو، بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں؟ کیا کی کرا ہے، مر گیا لو بھائی جان دے چھوڑو، ہم بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں؟ ہمارا دل اتنا بڑا ہے کہ مرے ہوئے آدمی کے بارے میں بولتے ہیں جان دے لو مر گیا چھوڑا، اس کا دل کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے یہی بولیں، اے اللہ انہیں مر گیا سمجھ کر کے ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں، اے اللہ تو بھی اس کو معاف کر دے۔ جب بندہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جملے ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فوراً معاف کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، جب دیکھو باٹل مارنے کا، برے کام کرنا، ان سے ان سے لڑنا، ان کو مارنا، بہت لوگ تنگ آ گئے۔ لوگ تنگ آ کر کے اس نوجوان کو لے جا کر کے شہر سے باہر پٹک دیا کہ جا، آج کے بعد تجھے شہر میں آنے کی اجازت نہیں۔ پہلے ایسا ہوتا تھا، اب تو پولیس ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا
کہ گاؤں سے باہر کر دیتے تھے، پنچایت میں بیٹھتے تھے اور بولتے آج کے بعد انہیں ہمارے گاؤں میں نہیں آنا۔ تو اس طرح اس نوجوان کو شہر سے باہر لے جا کر کے لوگوں نے پٹخ دیا، اور وہ کمزور بھی ہو گیا تھا، شراب پی پی کر کے وہ کمزور بھی ہو گیا تھا، بیمار بھی پڑ گیا تھا، بالآخر اس کی موت آ گئی، مر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی، اے موسیٰ شہر کے باہر میرا ایک ولی مرا پڑا ہے، جا کر کے جنازے کی نماز پڑھا۔ حالانکہ کون مرا ہوا ہے؟ شرابی کبابی شہر سے باہر مردہ پڑا ہوا ہے، جس نے پوری زندگی شہر والوں کو ستایا، مردوں کو، عورتوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے موسیٰ میرا ایک ولی مرا ہوا ہے، جا اس کی نماز جنازہ ادا کر اور لوگوں میں اعلان کر، تاکہ لوگ بھی آ کر کے جنازے کی نماز پڑھ لیں، اور لوگوں میں یہ بھی اعلان کر دینا جو آدمی اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوگا اس کو بھی میں بخش دوں گا۔ اب اندازہ لگائیے، شریک ہونے والوں کی بھی مغفرت۔ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں نماز پڑھنے والوں کی برکت سے میت کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں مرنے والے کی برکت سے جنازے کی نماز پڑھنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا، کبھی ویسا ہوتا، آدمی کی نیکی کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آرڈر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا لوگوں میں، اے لوگوں چلو۔ لوگوں نے کہا حضرت کہاں جانا ہے؟ شہر کے باہر اللہ کا ایک دوست ہے، اللہ کا ایک ولی ہے، اس کا انتقال ہو گیا، کوئی مسافر ہوگا، چلو جا کر کے نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا اس کی بھی اللہ تعالیٰ بخشش کر دے گا۔ سب لوگ بھاگے، پورے گاؤں والے بھاگ گئے، ایسا موقع کہاں ملنے والا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے تو ہماری بخشش ہو جائے گی۔ سب لوگ بھاگ کر کے شہر سے باہر نکلے، اور جب جا کر کے اس مردے کو دیکھا، لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا حضرت تمہیں غلط لوکیشن پہ آ گئے ہیں۔ زمانہ بدل گیا ہے، زمانے کے حساب سے بیان کرنا، اب پورا لوکیشن آپ کو چلتا ہے، ہوتا نہیں۔ جیسا زمانہ ویسے مولوی صاحب۔ آج کل لوگ کیا سمجھتے ہیں، مسجد کا امام کا تو آسمان سے انہیں ٹپک کو رہنا، ایک بھی گناہ اس سے نہیں ہونا، پھڑگین سو کپڑے پہن لے کر رہنا، کب دیکھے تو مسجد میں دسنا، اور چھوٹے گھر میں رہنا، اور ایک دم فرشتہ جیسا رہنا۔ بھائی زمانہ جیسا آپ لوگ جیسے ہیں ویسا آپ کو امام ملے گا۔ بنی اسرائیل جیسے تھے ویسے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کوٹنے پٹکنے والے، صحابہ رضی اللہ عنہم جیسے تھے ویسے پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جیسے مقتدی ویسے امام، اور جیسے امام ویسے مقتدی، ایسا بھی ویسا بھی۔ بہرحال تو زمانے کے اعتبار سے یہ سارے الفاظ استعمال کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ کو فوراً بات سمجھ میں آ جائے۔ مقصد کیا ہے؟ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ تو لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا حضرت آپ غلط لوکیشن پہ آ گئے ہیں، یہ وہ آدمی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، انہیں چنے۔ شہر کے باہر اللہ نے کہا کہ میرا ولی پڑا ہوا ہے، انتقال ہو گیا، اس کی نماز جنازہ ادا کرو، یہی ہے دیکھو۔ لوگوں نے کہا نہیں حضرت پرپاٹ ہو گیا تم نہ، انہیں نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں یہی ہے وہ،
تو 10-15 آدمیوں نے مل کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا نہیں حضرت انہیں نہیں، انہیں بڑا، اب کیا تو بولنا کا تو میرے منہ سے ایسے الفاظ نکلیں گے، ہمارے حساب سے بولتے ہیں نا، انہیں بڑا شرابی ہے فلاں ہے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے برائی بیان کی. یہ وہ نہیں ہو سکتا، آپ غلط جگہ آ گئے، کسی اور میت کو تلاش کیجئے، اس کو کتے کھا لیں گے، جانور کوئی آ کر کے کھا لے گا، اور آگے بڑھیے کہیں اور کوئی لاش پڑی ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں یہی ہے وہ. چلو تمہارا ڈاؤٹ میں کلیریفائی کر دیتا ہوں کہ یہی ہے وہ یا کوئی اور ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس کی جنازے کی نماز پڑھو اور جلدی سے اس کو دفناؤ تاکہ میں اس کو انعام دوں. اس کی نماز جنازہ میں جو بھی شریک ہوگا اس کو بخش دوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ سے پوچھتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سائڈ میں گئے، دعا مانگی، پوچھا اے اللہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہی وہ تیرا بندہ ہے، ولی ہے. لوگ بول رہے ہیں کہ یہ تو بڑا شرابی تھا، زانی تھا اور لڑائی خور تھا، ایسا ویسا برائی کر رہے لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ وہ بندہ یہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر وہ بندہ یہی ہے لیکن اس کے کام تو سارے الٹے سیدھے تھے، اس کے کام تو سارے الٹے سیدھے تھے، تو پھر یہ آدمی تیرا ولی کیسا بن گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ یہ لوگ جو تمہیں بتا رہے ہیں بالکل صحیح بتا رہے ہیں. یہ شرابی تھا، کبابی تھا، زانی تھا، لڑائی خور تھا، سب کچھ تھا، لیکن جب لوگوں نے اس کو مار پیٹ کر کے شہر سے باہر لا کر کے پٹخ دیا اور اس کا جسم کمزور ہو گیا، بیمار پڑ گیا، یہ لاچار اور مجبور ہو گیا، تو اس نے میرے سامنے ہاتھ اٹھا دیے. اس نے میرے سامنے ہاتھ اٹھا دیے اور دعا میں اس نے مجھ سے کہا الہی عبد من عبادک، اے اللہ میں بھی تیرا ایک بندہ ہوں، اگرچہ گنہگار ہوں، پاپی ہوں، لیکن ہے تو میں تیرا بندہ. عبد من عبادک غریب فی بلادک، اور اے اللہ میں تیری سلطنت میں ایک اجنبی سا ہو گیا ہوں. پہلے لوگ مجھے گاؤں میں پہچانتے تھے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بھائی ہے وغیرہ، لیکن لوگوں نے مجھے مار پیٹ کر کے باہر یہاں ڈال دیا ہے. اب میں بالکل اس دنیا میں اکیلا ہو گیا ہوں، کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہے. لو علمت ان عذابی یزید فی ملکک وعفوک ینقص من ملکک لما سألتک المغفرہ. کیا کہا اس بندے نے؟ بڑی عجیب دعا ہے، بڑی عجیب دعا. اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا اے اللہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تیرا مجھے عذاب دینے سے، تیرے مجھے عذاب دینے سے تیری سلطنت میں کچھ اضافہ ہو جائے گا، یا تیرے مجھے معاف کر دینے سے تیری سلطنت میں کچھ نقصان ہو جائے گا، کمی ہو جائے گی، تو میں تجھ سے معافی نہ مانگتا. یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہا ہے اے اللہ اگر تو مجھے سزا دے گا تو تیری سلطنت میں کچھ بڑھ جائے گا کیا؟ تیرے خزانے میں کچھ اضافہ ہو جائے گا مجھے عذاب دینے سے؟ اور اے اللہ اگر تو نے مجھے معاف کر دیا تو تیرے خزانے میں کچھ کمی آ جائے گی کیا؟ لیس لی ملجأ ولا رجاء الا انت، اے اللہ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں. لوگوں نے مجھے گھر سے باہر کر دیا، حتیٰ کہ شہر سے بھی نکال کر مجھے باہر پٹک دیا ہے، اور میں کسی سے بھی امید بھی نہیں رکھ سکتا کہ کوئی آ کر میری مدد کر سکتا ہے الا انت، سوائے تیرے. بس میری امید تیری ذات سے وابستہ ہے.
اور تو نے خود کہا ہوا ہے وَلَقَدْ سَمِعْتُ أَنَّكَ قُلْتَ فِيمَا أَنزَلْتَ انی انا الغفور الرحیم، اے اللہ تو نے خود اپنی آسمانی کتاب میں کہا ہوا ہے کہ بے شک میں گناہوں کو بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ فلا تخیب رجائی، اے اللہ میری امید پر پانی نہ پھیر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ انہیں ایسا دعا مانگے میرے سے، کیا اس کی دعا کو رد کرنا ہے کیا؟ تو بول۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو بڑا عجیب بندہ ہے، کس طرح کی اس نے دعا مانگی ہے کہ اس کو عذاب دینے سے تیرے خزانے میں کچھ بڑھے گا نہیں، اس کو معاف کرنے سے تیرے خزانے میں کچھ کم ہوگا نہیں، اور اس کا کوئی مددگار بھی نہیں سوائے تیرے۔ کیا شاندار دعا اس نے کی ہے، اے اللہ اس کو تو بخشا جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اسی لیے میں نے اتنے بڑے گنہگار کو بھی بخش دیا، اور سن اے موسیٰ اگر یہ مجھ سے یہ دعا مانگتا اے اللہ پوری دنیا کے لوگوں کو معاف کر دے تو میں اس کو بھی معاف کر دیتا۔ آج میرا دل اس بندے کی دعا سے اتنا خوش ہوا ہے، اتنا خوش ہوا ہے کہ اگر یہ پوری دنیا کے لوگوں کی بخشش کا سوال کرتا تو بھی میں بخش دیتا۔ تو بعض مرتبہ انسان کے دل سے جو دعا نکلتی ہے نا وہ اثر رکھتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بڑا رحم کرنے والا، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اسی طرح اللہ سے امید رکھے اور اللہ تبارک و تعالی سے سچی پکی توبہ کرے، آئندہ کے لیے کوئی گناہ وہ نہ کرے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر لوگوں کو سارا واقعہ سنایا کہ یہی وہ بندہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس وجہ سے بخشا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کی دعا کی وجہ سے بخش دیا ہے، مرنے سے پہلے اس نے توبۃ النصوح کیا ہے، بالکل سچی پکی توبہ اس نے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو نام رکھنے والے کہ یہ بے نمازی ہے، یہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، یہ سود خور ہے، یہ فلاں ہے؟ کون اللہ کے یہاں کتنا بڑا کوئی نہیں جانتا۔ میں اگر نماز پڑھتا ہوں، میں اگر حج کرتا ہوں، آپ اگر نماز پڑھتے ہیں، آپ اگر حج کرتے ہیں، آپ اپنے نام اعمال کو صحیح کر رہے ہیں، لیکن آپ کے یہاں یا میرے یہاں یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم کسی کو بلیم کرتے پھریں، کسی کو برا بھلا کہتے پھریں۔ ہاں نصیحت کیجئے، پیار و محبت سے آپ سمجھائیے، لیکن کسی آدمی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمیں ایسا انسان بننا چاہیے کہ 4 آدمی ہمیں مرنے کے بعد یاد کرنے والے بنے۔ ہمیں ایسا آدمی نہیں بننا انہیں مر گیا تو اچھا تھا، اس کا پیڑا کب جاتا کہ ہمارے محلے سے۔ ہمیں ایسا آدمی نہیں بننا۔ اور دیکھ لیجئے آپ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں، محلے میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں، پڑوسیوں میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن سے ہم اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے سامنے سے گزرے تو فرمایا مستریح او مستراح منہ۔ صحابہ کو بات سمجھ میں نہیں آئی، حضرت کیا فرما رہے؟ صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت آپ نے کیا فرمایا؟ مستریح کیا مطلب مستریح کا؟ مستراح کیا مطلب ہے مستراح کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العبد المؤمن یستریح من تعب الدنیا وعزاها الى رحمت اللہ۔ یہ جو مرنے والا ہے اگر نیک ہوا تو دنیا کی مصیبتیں اور تکالیف سے بچ کر کے اللہ کی رحمت کی طرف چلا گیا۔ اگر یہ بندہ نیک رہا تو مرنے والا۔ اور مستراح کا مطلب کیا؟
اگر یہی بندہ فاسق اور فاجر رہا، الفاجر یستریح منہ البلاد والعباد والشجر والدواب، جو آدمی فاسق اور فاجر ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے، اس کے مرنے سے لوگوں کو سکون ملتا ہے، پیڑا چل گیا بولتی، خود ماں بعض مرتبہ بولتی ہے ایسے دلندر بیٹے ہوتے ہیں۔ اس قدر ماں کو بیٹے نے ستایا ہوگا، بیٹی نے ستائی ہوگی کہ ماں خود اس کی موت کے بعد مجبور ہو کر بولنے لگتی ہے پیڑا چل گیا رہے اس کا۔ کیا ہم میں سے ایسے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے ماں باپ کو ستایا؟ اور حدیث میں یہ بات بھی موجود ہے، جو آدمی ماں باپ کا نافرمان ہوگا اس کی موت سختی کے ساتھ ہوگی، اس کی جان کو سختی کے ساتھ نکالی جائے گی۔ ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کا نافرمان سکون کے ساتھ نہیں مر سکتا، چاہے وہ 5 وقت کا کیا 6 وقت کا نمازی ہو، 10 مرتبہ حج کر کے آیا ہو، 10 مسجدوں کو بنوا دیا ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، عالم ہو غیر عالم ہو، ماں باپ کو اگر وہ ستانے والا تھا اور ماں باپ سے معافی نہیں مانگی، وہ مرے گا تو سختی کے ساتھ اس کی روح کو نکالا جائے گا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں؟ آج بھی ہمارے نوجوان، آج کل کے نوجوان تو موبائل کے لیے ماں باپ سے لڑتے ہیں، مجھے موبائل ہونا، پھانسی ڈال لیتے ہیں موبائل نہیں دلوائے تو، ایسڈ پی لیتے ہیں، گھر سے بھاگ جاتے ہیں موبائل نہ دینے کی وجہ سے۔ لڑکی کا فلاں لڑکے کے ساتھ رشتہ ہو گیا، وہ اس رشتے سے، رشتہ مطلب ناجائز رشتہ، کالج والا، فیس بک والا رشتہ ہو گیا، اب ماں باپ منع کر رہے ہیں کہ وہ غیر مسلم ہے، تو بھی لڑکی مانتی نہیں، ماں باپ کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنے کافر یار کو چھوڑنے تیار نہیں۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، یہاں بس سٹینڈ سے پہلے، یہاں آپ عصر کے بعد کھڑے ہو جائیں، ہماری مسلمان بچیاں برقع پہنی ہوئی بچیاں کیسے کیسے کام کر رہی ہیں، کن کن لوگوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ملا کر کے جا رہی ہیں۔ ہمارے محلے کی ایک ایجوکیٹڈ، دنیاوی اعتبار سے بھی نام نہیں بول سکتا میں، بہترین ایجوکیٹڈ عورت، اور دین کے اعتبار سے بھی وہ بہترین ایجوکیٹڈ ہے اور اچھی خاصی مالدار خاتون ہے، ابھی چند دن پہلے ہمارے گھر پہ آ کر کے سنا رہی تھی، حضرت روزانہ میں اپنے گھر کے چھت پر سے دیکھتی ہوں کہ ہماری مسلمان بچیاں تالاب میں جو ہاسٹل ہے وہاں جا رہی، جو پرانی بلڈنگ ہے وہاں آتی ہیں جاتی ہیں دوسروں کے ساتھ۔ کیا کرنا وہ لوگ، کہاں سر پیٹنا؟ مردوں سے زیادہ آج کے دور میں عورتوں میں تعلیم ضروری ہے، دین کی تعلیم۔ عورتوں کے اندر دینداری کا آنا مردوں سے زیادہ ضروری ہے۔ اپنی بچیوں کو موبائل سے نہیں بچایا، آپ ان کا ایمان نہیں بچا سکتے۔ آپ خود اس کو اپنے آپ کے پاس روک کر کے نہیں رکھ سکتے، وہ بھاگ کر چلی جائے گی، آپ کو چھوڑ دے گی۔ ایسے حالات چل رہے ہیں، چاروں طرف سے مسلمان نشانے پر ہیں، چاروں طرف سے ہماری بچیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، لیکن نہ باپ کو اس کا شعور ہے، سینس ہے، نہ ماں کو اس کی کوئی فکر ہے۔ پیسہ ہے، لاکھوں کما رہے ہیں، موبائل دلوا دیا، جو چاہے کر، اس میں سنیپ چیٹ ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، میسیج ادھر سے جا رہا ادھر سے آ رہا ہے، یہ ان سے بات کر رہی، وہ ان سے بات کر رہی ہے، دھیرے دھیرے سارے غلط تعلقات ہو رہے ہیں۔ آج کل جتنے بھی رشتے ہو رہے ہیں ان میں سے 60% سے زیادہ جو رشتے ہو رہے ہیں نا، ظاہر میں وہ منگنی ہے،
حقیقت میں سارے وہی ناجائز تعلقات والے. اللہ حفاظت فرمائے. اس میں آپ سب کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، گھر کے بڑے آدمی کی ذمہ داری ہے، بڑے بھائی اور بڑی بہن کی ذمہ داری ہے اپنی بچیوں کی حفاظت کرنا، بچیوں کا خیال کرنا، ہر اعتبار سے ان کو بچا کر کے رکھنا. بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ الفاجر یستریح منہ البلاد والعباد والشجر والدواب. رحمت للعالمین ہے حضور. کبھی زندگی میں کسی کو کچھ نہیں بولا، گالی دینے والے کو بھی پیار سے حضور بات کرتے تھے، لیکن اللہ کے نافرمان سے اتنا ناراض ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ جب کوئی فاسق و فاجر اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارنے والا مرتا ہے، اس کے مرنے سے شہر امن حاصل کرتا ہے، اس کے مر جانے سے شہر کو سکون ملتا ہے، اس کے مر جانے سے لوگوں کو سکون حاصل ہوتا ہے، اس کے مر جانے سے درختوں کو سکون ملتا ہے، درختوں کو، بے جان چیزوں کو. کیونکہ گنہگار کی وجہ سے بارش رک جاتی ہے، پاپیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برسات کو روک لیتا ہے، بارش کو اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے. تو جب وہ مرتا ہے تو درختوں کو بھی پانی مل جاتا ہے. حتیٰ کہ حضور نے آخر میں فرمایا والدواب، حتیٰ کہ یہ مرنے والا اس قدر پاپی اور گنہگار ہے، اس کے مرنے سے جانوروں کو بھی سکون مل جاتا ہے. اب اس سے بڑی بات بولنا کیا بھائی؟ مطلب کیا؟ تیرے سے بہتر کتا ہے، سور ہے، انسان سے بہتر ہے جانور. اگر وہ نافرمان رہا، اللہ کو ناراض کرنے والا رہا، اس سے بہتر ہے غلاظت کھانے والا جانور، کتا. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیسا انسان بننا. ہمیں ایسا انسان بننا چاہیے کہ زندگی میں ہم سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، نہ ماں کو، نہ باپ کو، نہ بھائی کو، نہ بہن کو، نہ پڑوسی کو. خود اپنے آپ کو بھی تکلیف میں مت ڈالو، صحیح کام کرو. آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کمانا کھانا، خرچ کرنا، سب اسلام کے طریقے کے مطابق ہو. اور جب آپ مر جائیں، 4 آدمی آپ کی تعریف کرنے والے ہوں. انہیں رہتا تو اچھا تھا بھائی، تمہارا ابا رہتے تو آج تیری یہ حالت نہیں ہوتی، تمہارا ابا رہتے تو اچھا تھا. بولتے نہیں بولتے لوگ؟ ان کے ماموں بڑے اچھے تھے بھائی. یاد کرتے لوگ. اگر کوئی نیک آدمی مر جاتا ہے تو، برا آدمی مرتا ہے تو خود گھر والے اسے یاد نہیں کرتے، پیڑا چل گیا، لو مر گیا. تو آدمی کو ایسا بننا چاہیے کہ اس کے نظر نہ آنے پر کہاں گئے انہوں، جس سے نہیں نا، ایسا دل کے اندر ایک تڑپ پیدا ہونا لوگوں میں. وہ بچہ کہاں گیا، کہاں گیا ماں تمہارا بیٹا، ایسا لوگوں کی زبانوں سے آنا. ایسا ہمارے بچوں کو بننا، ہماری بچیوں کو بننا. ایسا نہیں بننا کب چل جاتی گی، کب گھر خالی کر ڈال دیں گی. تو شب برات کے اندر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی بخشش فرماتا ہے. کتنے لوگوں کی؟ امی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبیلہ بنو کلب کے جسم کے بالوں کے برابر یا اس سے زیادہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ آج کی رات میں بخشش فرماتا ہے. بکری کے جسم کے بال، ابھی میں نے جمعہ میں بھی شاید بتایا تھا، ایک آدمی کے سر میں کم سے کم 80 to 90,000 بال ہوتے ہیں. 80-90 ہزار بالاں آدمی کے سر میں ہوتے ہیں. اور ایک بکری کے جسم میں انسان کے کتنے سر آئیں گے ذرا حساب لگاؤ.
کم سے کم 7-8 سر آ جائیں گے ایک بکری میں. تو ایک بکری میں کتنے ہو گئے؟ کم سے کم کیا، ایک 7 لاکھ. ایک بکری بولے تو اس کے جسم میں کتنے بال ہیں؟ 7 لاکھ بال. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قبیلہ تھا بنو کلب، ان کی بکریوں کی تعداد پورے عرب میں سب سے زیادہ تھی. ہزاروں کی تعداد میں بکریاں، بہت زیادہ، اور ان کے جسم میں بال بھی زیادہ ہوا کرتے تھے. تو حضور نے ان بکریوں کے بالوں کے برابر مثال دی ہے. مطلب کیا ہے؟ انگنت، حسابچ نہیں. اتنے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی آج کی رات میں بخشش کا فیصلہ فرماتا ہے. تو ہمارے جتنے بھی وفات شدہ لوگ ہیں، کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، دادا دادی ہیں، کسی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، یا دوست ہے، رشتہ دار ہیں، ایک ساتھ اٹھ کر بیٹھنے والے، ایک ساتھ چائے پینے والے، انتقال ہو گیا. اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے اس کا عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، رجسٹر بند. اب وہ قبر میں چاہے کچھ بھی کر لے، نماز پڑھ لے، کچھ بھی کر لے، اسے ثواب نہیں ملنے والا. قبر میں اگر اس کو پرمیشن بھی مل جائے نماز پڑھنے کی اور وہ قبر میں خوب نماز بھی پڑھے، ثواب نہیں ملنے والا. مر گیا نا، وہ سب دیکھ لیا، سب دیکھ لیا، آخرت کو دیکھ لیا، قبر کو دیکھ لیا، عالم برزخ کو دیکھ لیا، تو اب اس کے عمل سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک اللہ والے قبرستان سے جا رہے تھے. تمہیں جاتی ہیں قبرستان آنگو؟ اب تو جاتا کیا با؟ جاتا نہیں، ڈری سے. قبرستان جاتے رہنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو، قبرستان آیا جایا کرو. ڈیلی ایک بار ہو سکے تو جاؤ، یا ڈے بائی ڈے جائیے، یا ہفتے میں 2-3 دن، یا کم سے کم جمعہ کو قبرستان جایا کریں. قبرستان آنے جانے سے آدمی کا دل نرم ہوتا ہے، کتنا بھی بڑا پتھر دل ہو. بعض لوگوں نے حضور سے یا صحابہ سے پوچھا ہے کہ کیا ہمارا دل سخت ہو گیا ہے، ہمارا دل کیا ہوا ہے؟ سخت ہو گیا ہے. تو اس دل کی سختی کا علاج کیا ہے؟ دل کی سختی کا علاج کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا موت کو یاد کرو اور قبرستان آیا جایا کرو. قبرستان آنے جانے سے کیا ہوگا؟ دل نرم ہو جائے گا. کتنا ہی سخت آدمی کیوں نہ ہو، قبرستان آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے. آپ کو چاہے کچھ بھی پڑھنے نہ آتا ہو، وہاں جا کر ایک 10 منٹ اکیلے بیٹھیں گے، آپ کے دل کو خود محسوس ہوگا کہ مجھے بھی ایک دن یہاں آنا ہے. یہ میرا پرماننٹ ایڈریس ہے. آدھار کارڈ میں جو ایڈریس ہے وہ ٹیمپروری ہے. یہ میرا پرماننٹ ایڈریس ہے، یہاں پر مجھے آنا ہے. آدمی کا دل نرم ہوگا اور وہ توبہ کرنے والا بنے گا، نیک عمل کرنے والا بنے گا. اس لیے قبرستان ہمیں آتے جاتے رہنا چاہیے پورے سال. اسی رات میں قبرستان جانا کوئی ضروری نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں اس رات میں ایک بار گئے ہیں قبرستان. تو آپ بھی اس رات میں ایک بار چلے جاؤ، بس سنت ادا ہو گئی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے ہیں، بیوی کو بھی نہیں پتا. امی عائشہ رضی اللہ عنہا وہاں سوئی ہوئی ہے، ان کو بھی نہیں معلوم. حضور چپکے سے قبرستان گئے. تو اگر آپ کو جانا ہے تو اکیلے آپ جا کر قبرستان، آج کی رات میں اگر جانا ہو سنگل آپ جا سکتے ہیں، یا ڈر لگتا ہے 2-3 آدمی مل کر کے چلے گئے آ گئے، جماعتیں بنا کر کے جانا یہ بدعت ہے، سنت نہیں ہے. تو بہرحال آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالی
بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں آج کی رات میں جتنا ہو سکے عبادت کر لیں، کمپلسری تو نہیں ہے لیکن کر لیں، فضیلت کی رات ہے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ لیں، صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھ لیں، اور کچھ تسبیح پڑھ لیں، 100 بار کلمہ پڑھ لیا، 100 بار درود پڑھ لیا، 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیا، سورہ یاسین پڑھ لیے، صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھ لیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیے، تہجد کی نماز پڑھ لیے۔ کوئی بھی عبادت آپ انڈیویجولی اکیلے کر سکتے ہیں۔ مسجد میں کرنا بھی کوئی ضروری نہیں، آپ اپنے گھر میں بھی جا کر کے کر سکتے ہیں۔ عورتیں بھی اسی طرح وہ اپنے گھر میں ساری عبادتیں کر سکتی ہیں اور دعا کر سکتی ہیں۔ اور فجر کی نماز پڑھنا، اور آج آپ لوگ عشاء میں آئے ہیں، پورے سال آنا، پوری زندگی آنا، صرف آج کی فرض نماز آپ کے اوپر کمپلسری ہے ایسا نہیں ہے، پورے سال ضروری ہے، پوری زندگی آپ کے اوپر نماز فرض ہے۔ اس لیے 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔